अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं आपकी मेज़बान किरण नाज। हुकूमत एहतिसाब को लेकर काफ़ी संजीदा है और अब अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर संजीदगी से गौर कर रही है। महंगाई, मुल्की हालात और इंतकामी सियासत को जवाज़ बनाया जा रहा है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि कड़ा एहतिसाब ही एहतजाज का सबब बन रहा है। बस फ़र्क इतना है कि एहतिसाब के कायदे की हुर्फ़ तहज्जी यहाँ ज़रा मुख्तलिफ है। इसमें नून पहले और अलिफ मदा बाद में आया है। मुस्लिम लीग नून के बाद अब पीपल्स पार्टी भी हंगामा बर्पा करने की तैयारी कर रही है, लेकिन क्या जियालों की सड़क सियासत कामयाब होगी? क्योंकि नून लीग का भी सड़कों पर निकलकर क्यों निकाला का फार्मूला कुछ खास कामयाब नहीं हुआ था। मगर इतना ज़रूर है कि एहतिसाब के बाद हालात ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दूरियां काफ़ी हद तक दूर कर दी हैं। अब आपस में मफाहमत और हुकूमत से मज़ाहमत की बातें हो रही हैं। नून लीग का एहतजाज का इरादा है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो तैयारी भी पकड़ ली है। कल से अमली मुजाहिरा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि बहुत हो गया सियासी इंतकाम, अब बर्दाश्त नहीं होगा। मामला जर का है या जरदारी का? सियासी पारा काफ़ी गर्म है। ऐवान की बातें मैदान में करने की बातें हो रही हैं। अगर जरदारी जेल जाएंगे तो जियाले सड़कों पर आएंगे, लेकिन खिलाड़ी भी डट गए हैं। हर महाज पर मुकाबला करने की ठान ली है। किसकी क्या तैयारी है, इस पर बात होगी आज प्रोग्राम में, लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जानिब लिए चलती हैं। बस बहुत हो गया, अब सियासी इंतकाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मज़ाहमती सियासत शुरू करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी कल से सड़कों पर मुजाहिरों का बाकायदा आगाज करेगी। JIT रिपोर्ट पर तबसरे किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस नोटिस लें। बिलावल भुट्टो भी वफाकी वज़रा की बयानबाजियों पर फट पड़े। बोले कठपुतली हुकूमत लाने वाले जमहूरी रिवायात खराब कर रहे हैं। मुलव्विस वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। वज़ारत दाखिला का कलमदान वज़ीर आज़म के पास है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि वो सुओ मोटो एक्शन ले और जो मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का एक्शन हो। मैं समझता हूँ कि ये FIA के नीचे आता है और FIA इंटीरियर के मिनिस्ट्री के नीचे आता है और इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो खान साहब है, तो उसके खिलाफ ये एक्शन होना चाहिए। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर कल बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे। अबूरी जमानत में तौसी की दरख्वास्त देंगे। दरख्वास्त मनसूखी पर अदालत से गिरफ्तारी मुतवक्के। पीपल्स पार्टी ने सूबाई वज़रा और अरकान पार्लियामेंटेरियन को कल बैंकिंग कोर्ट पहुंचने की हिदायत कर दी। जियाले भी सोशल मीडिया पर सरगर्म, बैंकिंग कोर्ट पहुंचने की मुहिम चल पड़ी। आसिफ अली जरदारी को नाअहल करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन सिंध में PTI ने दरख्वास्त जमा करवा दी। खुर्रम शेर जमान कहते हैं हुकूमत का किसी इदारे पर कोई दबाव नहीं, करप्शन के बड़े हाथियों के खिलाफ तहकीकात की जाए। हमने फैसला कर लिया, कोई NRO नहीं देंगे। जिन लोगों ने करप्शन की उन्हें जेल जाना होगा। अब एक दूसरे शख्स की बारी है। एक का तो काम तमाम हो गया है और 24 तारीख को इंशाअल्लाह ताला अच्छी खबर पूरे पाकिस्तान को मिलेगी। 24 दिसंबर को फैसला हक में आया तो चुप रहा जाए, खिलाफ आया तो मुल्क गी राबता मुहिम चलाई जाए। एहतिसाब अदालत के मुतवक्के फैसले के खिलाफ नून लीग ने हिकमत अमली तरतीब दे दी। पार्लियामेंट हाउस में नवाज और शहबाज के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। अपोजिशन जमातों से राबतों की तजवीज़ भी मंजूर। पार्टी की तंजीम साजी के बारे में बातचीत हुई है और कुछ फैसले किए गए हैं। इंशाअल्लाह उन फैसलों से मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की सियासत पे अच्छे मस्बत और दूरस असरात मुरतब होंगे। को पूरा मौका दिया गया है कि वो अपनी सफाई पेश करे। अगर उसके बाद एक जज फैसला करेगा कि ये कसूरवार है, ये गिल्टी है, तो फिर अवामी प्रोटेस्ट का तो मुझे समझ नहीं आती। नवाज शरीफ किस बुनियाद पर अवामी मुहिम शुरू करेंगे? जहांगीर तरीन शरीफ बिरादरान पर बरस पड़े। कहा दहाइयों तक हुकूमत करने वालों पर एहतिसाब का घेरा तंग हो रहा है। अपोजिशन के हाथों ब्लैकमेल नहीं हो रहे। फयाजुल हसन चौहान की भी कड़ी तनकीद। कहा नवाज शरीफ और करप्शन यकजान है। सियासत में करप्शन का आगाज नवाज शरीफ ने किया। जरदारी जोड़ तोड़ नहीं तोड़ फोड़ के माहिर है। फैसला किया गया कि जो 2 MNAs हैं PTM के, दावर मोहसन और अली वजीर साहब, इनको नाम जो है वो डिलीट कर दिए जाए ECL से।
ECL میں شامل ناموں پر دوبارہ غور ہوا. محسن داوڑ اور علی وزیر کے نام ECL سے نکال دیے گئے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کی کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ. بولے ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے وزیر اعظم نے اخراجات میں کمی پر زور دیا. ملک قرضے لے کر نہیں چلایا جا سکتا. اجلاس میں کچھ نئی ایئر لائنز کو لائسنس دینے کی منظوری دی گئی. کہا تجاوزات متاثرین کے حقوق کا مکمل خیال رکھا جائے گا. جو ہدایت پرائمریلی جاری کی گئی ہے CDA کو کہ جو افیکٹیوز ہیں، جو متاثرین ہیں، ان کو ان کے حقوق اور مفادات کا خیال رکھنا بھی حکومت کا فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے 1960 کے بنے ہوئے منصوبے کے اوپر جو لوگ ہیں یا انہیں کو بے گھر کرنا شروع کر دیں. ہم یہ بل انٹروڈیوس ہم فوری طور پر کر رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ اس کا قیام فی الفور عمل میں لایا جائے اور بھاولپور کا صوبہ اس کو ریسٹور کیا جائے. ہم ان کو دعوت دیتے ہیں آپ کی توسط سے کہ وہ آئیں، ہمارے اس بل کو وہ سپورٹ کریں. ہماری حکومت نے جنوبی پنجاب صوبے کے حق میں قرارداد منظور کی. PTI نے بھی جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا وعدہ کیا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں حکومت بڑے بڑے وعدے کر کے اب بھاگے نہیں. ایوان میں بل پیش کروں گا. حکومت جنوبی پنجاب کے صوبے کے قیام کا وعدہ پورا کرے، ہم سپورٹ کریں گے. صوبے کے قیام کے لیے ہمارے بل کی حمایت کرے. جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایمپریس مارٹ کے اندر ہوتا کیا تھا جو ریموو کیا ہے میں نے. اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ غلط ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی وہاں، ڈرگز تھے وہاں، آرمز تھے وہاں. اب بولوں میں آپ کو کراچی کے ایمپریس مارکیٹ میں آپریشن کیوں ہوا، تجاوزات کے خلاف اور کیا وجوہات تھیں. میئر کراچی وسیم اختر نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا. کہاں مارکیٹ میں غیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی تھیں، ڈرگز اور اسلحہ موجود تھا. SSP ساؤتھ پیر محمد شاہ کی تردید. بولے تجاوزات کے خلاف آپریشن میں ایسا کچھ نکلا نہیں. پروگرام کا آغاز کروں گی. احتساب کا موسم آتے ہی جناب ملک میں سیاسی درجہ حرارت انتہائی گرم چل رہا ہے. اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے احتیاطی انتظامات کا سلسلہ بھی جاری ہے. ساتھ ساتھ ممکنہ احتجاج کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. 24 دسمبر کو العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنسز کا فیصلہ آئے گا. نون لیگ کی حکمت عملی کیا ہوگی، اس بارے میں غور کے لیے آج نواز شریف اور شہباز شریف کی یہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں. سرگوشیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. ذرا اس کی ایک جھلک دیکھیے. پہلے یہ سرگوشیاں ہوئیں اور سرگوشیوں میں جانے کیا کچھ کہا گیا یہ تو شریف برادران جانے. لیکن ملاقات اور پارٹی کی سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ آنے کی صورت میں ملک گیر رابطہ مہم چلائی جائے گی. سینئر قائدین کی نگرانی میں عوامی مہم چلانے کی تجویز پیش کی گئی ہے. اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے بھی رابطہ کیا جائے گا. نواز شریف کہتے ہیں کہ فیصلوں کے اثرات پاکستانی سیاست پر نظر آئیں گے. پارٹی کی تنظیم سازی کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے اور کچھ فیصلے کیے گئے ہیں. انشاءاللہ ان فیصلوں سے مجھے امید ہے کہ پاکستان کی سیاست پہ اچھے مثبت اور دورس اثرات مرتب ہوں گے. ایک جانب یہ حال ہے جناب اور کچھ ایسا ہی حال سابق صدر آصف علی زرداری کا بھی ہے. مقدمات بے شک الگ الگ ہیں لیکن حالات دونوں کے ایک جیسے ہیں. نون لیگ کی طرح پیپلز پارٹی کی قیادت اور کئی رہنما پریشان دکھائی دیتے ہیں، ناراض بھی دکھائی دیتے ہیں. سندھ میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل. سابق صدر آصف علی زرداری اپنی بہن فریال تالپور کے ساتھ کل کراچی کی بینکنگ کورٹ میں پیش ہونے جا رہے ہیں. عبوری ضمانت میں توسیع کی درخواست دیں گے. درخواست منظور ہونے پر دونوں رہنماؤں کو اگر منسوخ ہو جاتی ہے درخواست تو دونوں رہنماؤں کو پھر عدالت سے ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے. کچھ تو ہو رہا ہے کہ جس کا خوف چہروں پر نظر آ رہا ہے. اب بلاول بھی بول پڑیں. کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ سو موٹو ایکشن لے اور جو منسٹرز انوالوڈ ہیں ان کے خلاف کنٹیمپٹ کا ایکشن ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ FIA کے نیچے آتا ہے اور FIA انٹیریئر کے منسٹری کے نیچے آتا ہے اور انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ خان صاحب ہے تو اس کے خلاف یہ ایکشن ہونا چاہیے. دوسرے جب ٹیلی ویژن چینلز میں صحافی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ان سورسز ود ان دا GIT تو پھر سپریم کورٹ کو
ان انڈیویجولس کے خلاف بھی سخت ایکشن لینا پڑے گا۔ آصف علی زرداری صاحب کو مفاہمت کا بادشاہ اور ان کی جماعت کے بارے میں بھی اسی طرح کا اظہار خیال ہوا کرتا تھا، لیکن اب مفاہمت کی نہیں بلکہ مزاحمت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بلاول بھٹو نے مزاحمتی سیاست شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کل سے سڑکوں پر مظاہروں کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بلاول بھٹو کہہ رہے تھے کہ بہت ہو گیا، اب سیاسی انتقام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آصف علی زرداری کی پیشی پر ارکان پارلیمنٹ کو عدالت پہنچنے کی ہدایت بھی بلاول کی جانب سے کی گئی اور آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ مزید صاف ہو رہا ہے۔ آصف علی زرداری کو لے کر الزامات اور وضاحتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ زرداری صاحب کے اوپر الزام لگایا ہے کہ نیو یارک میں پراپرٹی وہ سارا جھوٹ ہے، اگر ہے تو لے آئے ثابت کرے، کہانیوں سے بات نہیں چلتی، الزام تراشیوں سے بات نہیں چلتی، پوائنٹ اسکورنگ سے ان کا بات نہیں چلے گا، لے آئے، عدالتیں ہیں، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ میرے خیال میں زرداری صاحب گرفتار نہیں ہوں گے، کوئی اتنی ایسی بات نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری موجود ہیں اور وہ لیڈ کرتے رہیں گے پارٹی کو، کوئی اتنا بڑا سانیہ نہیں ہوگا۔ زرداری صاحب تیار ہی ہوتے ہیں گرفتاری۔ عوامی مہم کس بنیاد پہ شروع کریں گے؟ عدالت میں گئے ہیں، کتنے طویل کیس چلا ہے، اس کے اوپر ان کو گواہیاں ہوئی ہیں، ان کو پورا موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے۔ اگر اس کے بعد ایک جج فیصلہ کرے گا کہ یہ قصوروار ہیں، یہ گلٹی ہیں، تو پھر عوامی پروٹیسٹ کا تو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اعتزاز احسن صاحب کی گفتگو پر اگر غور کریں تو ملا جلا رد عمل، ملی جلی بات ان کی ہے۔ اس سے پہلے شیلا رضا صاحبہ بھی کہہ چکی ہیں کہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے وہ جیل جاتا ہے۔ آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری گرفتار نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو پارٹی کی قیادت کریں گے۔ خورشید شاہ کی جانب سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر حکومت کے خلاف تحریک چلا سکتی ہے۔ خورشید شاہ کی بات بھی آپ کو سنوا دیتی ہوں۔ خورشید شاہ کی ملاقات کا کوئی امکان ہے؟ کیوں نہیں ملاقات ہوگی؟ کیا مسئلہ ہے؟ اب اندر ملاقاتیں ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے۔ اب وہ یہاں نہیں ہے، زرداری صاحب جہاں ہیں، جب وہ یہاں آئیں گے تو ملاقات بھی ہوگی۔ اگر آپ کی پارٹی قیادت اور نواز شریف صاحب اگر گرفتار کوئی ہوتے ہیں تو کیا مشترکہ حکمت عملی مشترکہ کوئی احتجاجی تحریک چل سکتی ہے؟ دیکھیں، ہر پارٹی اپنا اپنا احتجاج کرتی ہے، اگر ایسے حالات راستہ اگر حالات سیاست میں اس طرف لے کے جاتے ہیں تو ہر چیز پاسبل ہے۔ تو اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان رہی سہی دوریاں دور ہونے کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ارکان بھی کافی سرگرم ہیں۔ خرم شیر زمان صاحب کی بات سنیے۔ ہم الیکشن کمیشن سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ تحقیقات کی جائے جو ثبوت ہم نے فراہم کیے ہیں، اور اس کی بنا کے اوپر آصف علی زرداری کو اگر ہم یہ ہمارے جو ڈاکیومنٹس ہیں، جو ہماری اپلیکیشن اگر یہ صحیح ہوتی ہے تو اس کی بنا پہ ان کو نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے ڈی سیٹ کیا جائے۔ 24 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی اچھی خبر پورے پاکستان کو ملے گی۔ تو سیاسی جماعتوں کی جانب سے الزامات، خدشات اور تحفظات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ شیخ رشید نے اس موقع پر بڑا اہم بیان دیا ہے۔ کہا اپنی ذمہ داری پر کہتا ہوں کہ شہباز شریف NRO مانگ رہے ہیں۔ وزیر ریلوے نے سما کے پروگرام آواز میں یہ دعویٰ کیا ہے، ان کی بات بھی سن لیجئے پھر پینل کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں شہباز شریف NRO مانگ رہا ہے، یہ بات ہے میری۔ دوسری بات یہ ہے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ تیمینہ بی بی ایک درمیانی رستے کے لیے کام کر رہی ہیں اور ان کے رابطے ہیں۔ شہباز شریف جو ہے وہ جلیبی ٹائپ کا سیاستدان ہے، اس میں گونچلے ہیں۔ پہلے مشرف سے بھی NRO اسی نے لیا، شہباز نے یہ کام شروع کیا جنرل بریگیڈیئر نیاز کے ساتھ اور جنرل ندیم تاج کے ساتھ، اور اس کو اپنے منطقی انجام پر پہنچایا اور بعد میں جھنڈی کرا دی مشرف کو، اور اب بھی یہ کام میری اطلاع کے مطابق شہباز شریف ہی کر رہے ہیں۔ سیاسی میدان میں سامنے کچھ ہے اور پس پردہ کچھ ہے، کیا ہو رہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ساتھ موجود ہیں فاروق حبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدنان عادل صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ آپ دونوں کو میں ویلکم کہوں گی۔ سر فاروق، آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں۔ بلاول بھٹو صاحب مزاحمتی سیاست شروع کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کل سے سڑکوں پر مظاہروں کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ انتقام کی سیاست کو برداشت نہیں کیا جائے گا، حکومت کی حکمت عملی کیا ہے اس پر؟
دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ حکومت کے اندر تو کوئی کیس نہیں بنایا گیا، اور یہ کیسز تو ان کے وہ کیسز ہیں جو ان کے پرانے کیسز چل رہے ہیں، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ خود اس چیز کا کہہ رہے ہیں، بار بار اظہار کر چکے ہیں کہ وہ جیل جا رہے ہیں، اور جیل جانے سے وہ جو ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کے اندر مفاہمت کے نام کے اوپر ملک کے اندر جو لوٹ مار کی، جو منی لانڈرنگ کی، جو ملک کا پیسہ لوٹ کے ملک سے باہر بھیجتے رہے، چاہے وہ لانچوں کے ذریعے بھیجتے رہے، چاہے جو ایف آئی اے نے جعلی فیک اکاؤنٹس پکڑے ہیں، جو کبھی فالودے والے کے اکاؤنٹ سے اربوں روپیہ نکلتا ہے، کبھی جو ہے وہ کسی مرے ہوئے شخص کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکلتا ہے، اور انور مجید صاحب جو اومنی گروپ ہے وہ ایک اس کی لیونگ ایگزامپل ہے، جن کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، اور یہ کیسز اب سے تو نہیں چل رہے، ان کیسز کو چلتے ہوئے کئی ماہ ہو چکے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ عدالتوں کے اندر اپنی معصومیت ثابت کرنے کے لیے موقع بھی ملا ہے۔ تو یہ مزاحمت کرنا چاہتے ہیں، کس کے خلاف مزاحمت کرنا چاہتے ہیں؟ جب بھی احتساب کی بات ہوتی ہے، جب بھی ملک کے اندر لوٹ مار کا پیسہ واپس لانے کی بات ہوتی ہے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے، یہ لوگ پھر وہی اکٹھے ہو جاتے ہیں مکہ کے نام کے اوپر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام یہ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے، چاہے وہ جو مرضی ہو، جتنا مرضی طاقتور ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ قانون عمل میں آئے، قانون حرکت کے اندر آئے، اور ان کا احتساب ہو، چاہے اس میں آصف علی زرداری ہیں، چاہے اس کے اندر نواز شریف ہیں، چاہے اس کے اندر کوئی بھی شخص ہے، بلا امتیاز جو ہے ان کے خلاف کارروائی عمل کے اندر آنی چاہیے۔ اس کے اوپر مزاحمت کیا بنتی؟ کیا مزاحمت کریں گے؟ عوام کے پاس کب کیا کس لیے جائیں گے؟ کیا تھر کے لوگوں کو جو ہے وہ پینے کا صاف پانی مل گیا ہے؟ کیا آج جو ہے وہ سندھ کے اندر لوگوں کو تعلیم مل رہی ہے؟ کیا ان کو صحت کی سہولیات مل رہی ہیں؟ جائیں عوام کے پاس، عوامی ایشوز کے اوپر عوام کے پاس جائیں۔ عوام کا ایشو تو آپ کا ایشو ہی نہیں ہے، آپ کا ایشو تو بلاول ہاؤس کو بچانا آپ کا ایشو ہے، آپ کا ایشو تو یہ ہے جو کرپشن کی عمارت آپ نے تعمیر کی ہوئی ہے، آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی ایشو نہیں ہے جو مجھے نظر آتا ہو۔ تو جو جیلوں سے نہیں ڈرتے اور بڑی بڑی تقاریریں کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، آپ فیس کریں اور جائیں قانون، اور آج عدالتیں بھی آزاد ہیں، عدالتوں کے اندر جا کر آپ اپنے ثبوت فراہم کریں۔ پارلیمنٹ کے اندر آپ کی نمائندگی موجود ہے۔ آپ تو ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ آئیں ملک کے فیصلے سڑکوں میں نہیں پارلیمان کے اندر ہوتے ہیں، تو آئیں پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، وہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ سڑکوں پر آ کے یا اس قسم کے آپ بیانات دے کر آپ اداروں کو جو ہے وہ دباؤ میں نہیں لا سکتے۔ اب قانون نے اپنا راستہ اختیار کرنا ہے، اور مکہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ بالکل فاروق، آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ عدنان صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ، جیسے کہ فاروق حبیب بھی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کیا فوائد حاصل کرنا چاہتی ہے؟ اور ایسے وقت میں اس وقت پیپلز پارٹی کے اوپر یا مسلم لیگ نون کے اوپر جس طرح کا وقت آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح چل رہا ہے، ایک جانب عوامی رابطہ مہم کی بات کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون والے ہی سڑکوں پر نکلنے کی بات کریں، پیپلز پارٹی پہ ذرا پہلے بات کر لیجئے، آپ کو لگتا ہے یہ ان کے حق میں ہوگا اور فوائد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں سڑکوں پر نکل کر؟ بات یہ ہے کہ ان کا یہ فیصلہ کہ ہم عوام کے پاس جائیں اور سڑکوں پر آئیں، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قانونی طور پر ان کی پوزیشن اچھی نہیں ہے۔ اگر انہیں کانفیڈنس ہوتا کہ قانونی طور پر ہمارا کیس بہت مضبوط ہے تو یہ آرام سے عدالتوں سے چھٹ جاتے، جیسے کہ پہلے بھی چھٹتے رہے ہیں، لیکن اب انہیں لگ رہا ہے کہ ان کا قانونی طور پر کیس کمزور ہے۔ اب یہ پتہ چلے گا جب جے آئی ٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش ہوگی اور سپریم کورٹ کیا ڈائریکشن دیتی ہے، کیا وہ اس رپورٹ سے مطمئن ہے، کیا وہ ایف آئی اے کو یا نیب کو ہدایت دیتی ہے کہ اس پہ کیس بنا کر عدالت میں ٹرائل کیا جائے۔ تو سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشنز آئیں گی اس پہ بہت زیادہ انحصار ہوگا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ 200 ارب روپے کی منتقلی پاکستان سے ہوئی ہے بے نامی اکاؤنٹس کے ذریعے، اور اس میں بڑے بڑے مگرمچھ، بڑے بڑے بزنس مین اور بڑے بڑے سیاستدان، بینکرز اور ٹاپ سول سرونٹس کے نام بھی اس رپورٹ میں شامل ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ سندھ میں ان کی جو اپیل ہے وہ شہروں میں تو نہیں ہے، جو اندرون سندھ ہے وہاں قصبوں میں ان کی اپیل ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سندھی آصف زرداری کو اتنا پسند کرتے ہیں جتنا وہ ذوالفقار علی بھٹو کو کرتے تھے یا بے نظیر بھٹو کو کرتے تھے۔ وہ ان کی خاطر جس طرح کی قربانیاں یا پروٹیسٹ کرتے تھے وہ آصف علی زرداری کے لیے اس طرح پروٹیسٹ کرنے سڑکوں پر آئیں گے۔ اگر بلاول کے اوپر کوئی معاملہ ہوتا یا بلاول اریسٹ ہو جائیں تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ سندھ میں بڑے پیمانے پہ کوئی ایجیٹیشن ہو، لیکن آصف زرداری کے بارے میں کوئی ہلکے پھلکے مظاہرے ہوں گے، اور سیاسی پارٹیاں یہی کرتی ہیں کہ وہ اپنا جو سیاسی طاقت ہے وہ ایک آخری آپشن ہوتا ہے ان کے پاس، اس کو وہ آزماتی ہیں۔ دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ یہ نواز شریف کو گلے لگا لیں، دونوں مل کر پارلیمنٹ میں
ایک متحدہ محاذ لیکن بنا لیں حکومت کے خلاف. عدنان صاحب جو پیپلز پارٹی اب کرنے جا رہی ہے، کچھ عرصے پہلے ہم نے نواز شریف صاحب کو بھی دیکھا ہے لاسٹ ایئر اگست میں، لیکن ان کو بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ تو نہیں ہوا تھا، کیوں نکالا کہ جو مہم انہوں نے چلائی تھی. بہرحال فاروق حبیب صاحب، شیخ رشید صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب NRO مانگ رہے ہیں اور تہمینہ درانی صاحبہ اس سلسلے میں کافی گرم ہے ایسا کیا واقعی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا مقصد ہوتا ہے اس کا. آپ جب یہ NRO مانگنے کا مقصد یہ ہے، حکومت سے اگر NRO مانگیں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کے جو ادارے ہیں ان اداروں کو خاموش کر دیا جائے، اداروں کو مفلوج کر دیا جائے، ان کے خلاف جو ہے وہ مزید تحقیقات نہ کی جائیں، ان کے خلاف جو آڈٹ کے اوپر آڈٹ پیراز بنے ہوئے ہیں، جو اعتراضات آ رہے ہیں، ان اعتراضات کو جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ مٹی میں ملا دیا جائے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے. یہاں جو وزیر اعظم نے عزم شو کیا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی کی ہم نے بنیاد رکھی ہے، شفافیت کی بنیاد رکھی ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی جو ہے وہ جمہوریت کا حصہ ہے اور جمہوریت کو مضبوط کرتی ہے. آپ اس بات سے پیچھے ہٹ جائیں، یہی مقصد ہے، اور مکمکا کر لیں، مفاہمت کر لیں اور ہم آپ کو جو ہے وہ 5 سال آپ کو چلنے دیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت جو ہے وہ گزر چکا. یہ ماضی کی باتیں تھیں. دونوں جماعتوں کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر کیسز بنائے ہوئے تھے. دونوں جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے، جو قیادت ہے، وہ وہاں پر کرپٹ ہے. یہاں پر تو جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان شہباز شریف کوشش کر رہے ہیں نہیں کر رہے سر NRO کے لیے، جو شیخ رشید صاحب بات کریں. فاروق حبیب صاحب دیکھیں شہباز شریف صاحب تو آپ کو پتا ہے کہ رات کے اندھیروں کے اندر جا کے میٹنگز بھی کرتے رہے. ان کی تو ایک تاریخ ہے پوری، اور کیوں نہیں ان کی کوشش ہوگی. کوشش تو شہباز شریف صاحب کی بھی ہے. تازہ ترین کوئی میٹنگ ہوئی ہے، کسی سے بات کی ہے انہوں نے، کسی کو اپروچ کیا ہے؟ خاموشی تھی. فاروق حبیب صاحب PTI دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کے اندر یہ معاملات کی کوشش ان کی ہر طرف سے ہوتی رہتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے جو ہے اس میں کوئی لچک نہیں ہے، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صحیح معنوں کے اندر اب جو ہے وہ قانون اور آئین کی حاکمیت ہے، اور اب کسی قسم کی جو ہے وہ لچک کا ان کو موقع نہیں ملے گا. ان کو قانون کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. فاروق صاحب یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، کوئی کوشش کی گئی تو اس بارے میں تو بتائیے، یا پھر آپ کی جانب سے یا پھر دیگر لوگوں کی جانب سے ایسے ہی دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں دعوے کی بات نہیں ہے. جب میں سمجھا ہوں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب کہیں دھواں اٹھتا ہے تو یقیناً آگ بھی لگی ہوتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے تو جو ہے وہ کوششوں کا سلسلہ آپ کو علم میں ہے کہ پہلے ہی شروع ہو چکا ہوا ہے. اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے حکومت جو ہے وہ اس عزم سے پیچھے ہٹ جائے، پرائم منسٹر اس کے اوپر بات کرنا چھوڑ دیں، حکومتی اداروں کو جو ہے وہ خاموش کروا دیا جائے یا ان کی کارروائی کو سست روی کا شکار کر دیا جائے، جو یہ خواہشات ہوتی ہیں تو ان خواہشات کا مطلب جو ہے وہ NRO ہی ہوتا ہے، اور بدلے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مفاہمت کر لیتے ہیں. لیکن ہم اس چیز کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہے اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کرپٹ افراد کا جو ہے وہ احتساب اب منطقی انجام تک پہنچے. جنہوں نے ملک کا لوٹا ہے ان کو جیلوں پہ جانا چاہیے اور لوٹا ہوا پیسہ ملک کے اندر واپس لے کر آئیں. ٹھیک ہے. اور وزیر اعظم کا بڑا کلیئر موقف ہے کرپشن کے حوالے سے. عدنان صاحب، خورشید شاہ نے امکان ظاہر کیا کہ جس طرح کے حالات ہیں اس کے تحت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف مشترکہ تحریک چلا سکتے ہیں. کیا آپ کو ایسا ممکن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ اور اگر ایسا ممکن ہو جاتا ہے تو پھر حکومت کے لیے یہ کتنی مشکلات کا سامنا حکومت کو ہو سکتا ہے اس سے؟ 0+0+0 بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی اس وقت پاکستان میں ایسی نہیں ہے جو مؤثر طور پر سٹریٹ ایجیٹیشن کر سکے. آپ نے دیکھا کہ PTI نے کتنے بڑے بڑے دھرنے دیے لیکن حکومت کو تو وہ بھی ڈسلوج نہیں کر سکے تھے. تو ان کی تو سٹریٹ پاور ویسے ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا تو پنجاب میں وجود ہی نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں بھی صرف اندرون سندھ چھوٹی موٹے وہ جلسے جلوس کر لیں گے، مظاہرے کچھ کارکنوں کو کھانا وانا کھلا کے بینرز پکڑا دیں گے، میڈیا پہ کوریج کی وجہ سے کچھ تھوڑی ان کو پبلسٹی بھی مل جائے گی. لیکن نون لیگ تو پارٹی ہے ہی نہیں ایجیٹیشن کی، اور وہ سینٹرل پنجاب تک محدود ہے ان کی جو بیس ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی وہ مؤثر ایجیٹیشن کر سکتے ہیں یا حکومت کو پریشان کر سکتے ہیں. البتہ پارلیمنٹ میں اگر وہ اتحاد کر لیں تو خاصی بہت بڑی اپوزیشن ہے، تو حکومت کے لیے مشکل ہوگا قانون سازی کرنا، کیونکہ سینٹ میں ان کی اکثریت ہے، PTI کی اکثریت نہیں ہے. ابھی جو آپ بات کر رہی تھیں فاروق صاحب سے کہ یہ جو چاہ رہے ہیں کہ کوئی NRO ہو جائے، یعنی کوئی ایسا مکمکا ہو جائے، تو اس میں دیکھیے 4 بڑے پلیئرز ہیں. سیاسی پارٹیاں ہیں، کورٹس ہیں جیسے کہ سپریم کورٹ ہے، اور ہمارے ریاستی ادارے ہیں. 3 یعنی بڑے پلیئرز ہیں. تو کیا سپریم کورٹ کی زیر نگرانی پاناما کیس چل رہا ہے جو نواز شریف کے کیسز ہیں،
سپریم کورٹ کی زیر نگرانی یہ JIT بنائی گئی ہے جو کہ آصف زرداری کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر رہی ہے. تو جب تک سپریم کورٹ راضی نہیں ہوگی یہ معاملات کیسے رک سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ کا بہت اہم رول ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں پاکستان کی عدالت عظمیٰ اور چیف جسٹس صاحب جن کی ریٹائرمنٹ میں اب بمشکل 1 مہینہ بھی نہیں رہ گیا تو وہ اس موقع پہ کوئی روح رعایت سے کام لیں گے یا وہ اپنا ایسا امیج بنانا چاہیں گے کہ انہوں نے کسی پارٹی کو بہت بڑی فیور کر کے اس کے کیسز جو ہیں وہ دبا دیے. یہ تو توہین عدالت کی بات ہے. یہ کہنا کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسی نرمی کا وہ تو قانون کا راستہ اختیار کریں گے کیونکہ سارا اب معاملہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے تو آپ کے نزدیک جہاں عوامی رابطہ مہم ہو رہی ہے عدنان عادل صاحب یا پھر دوسری جانب سڑکوں پر نکلنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو سوائے میڈیا کوریج کے اس سے دونوں جماعتیں اس سے فوائد حاصل نہیں کر سکتی. آپ کی جانب لے کر آؤں گی میں یہ سوال فاروق کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن کو اس سے نقصان ہوگا یا آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا ہوگا؟ لیکن اس بریک کے بعد اور بریک پر جانے سے پہلے کیا حالات ہیں اس وقت آصف علی زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے ایک جھلک دیکھ لیجئے. ویلکم بیک ونس اگین جی. 24 دسمبر کو ایک بڑا فیصلہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے آنے والا ہے اور کل آصف علی زرداری صاحب نیب کورٹ میں پیش ہونے جا رہے ہیں اور اپوزیشن جماعتیں اپنا لائحہ عمل انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اب اس پر پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہے فاروق حبیب صاحب. فاروق صاحب بریک سے پہلے جو میں آپ سے بات کر رہی تھی کیا لگتا ہے آپ کو اگر یہ عوامی رابطہ مہم کا آغاز ہوتا ہے ایک جانب سڑکوں پر نکلنے کی بات ہوتی ہے آپ کے لیے پریشانی کی بات ہوگی یا پھر کوئی لائحہ عمل اختیار کر لیا ہے کچھ سوچ لیا ہے حکومت نے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے بھی بات کر رہے تھے کہ ان کے پاس جو ہے وہ سڑکوں پر نکلنے کی اسٹرینتھ موجود نہیں ہے اور جہاں تک رہی بات سڑکوں پہ نکلنے کا شوق دیکھیں عوام نے مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو عوامی مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لیے چاہے اپوزیشن ہے چاہے موجودہ حکومت ہے وہ اس کے اوپر کام کرے. حکومت اپنی ترجیحات کے اوپر کام کر رہی ہیں. ہم گورننس کو بہتر کرنے کے لیے دن رات جو ہے وہ اس کے اوپر فوکسڈ ہیں اپنے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہاں پر لیکن جو اپوزیشن ہے اپوزیشن کے اندر جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کے اپنے مسائل ہیں اور وہ مسائل ان کے آج سے نہیں ہیں. مسائل ان کے کافی پرانے ہیں اور ظاہری بات ہے جو بویا ہے وہ آج کاٹنا بھی پڑے گا اور حکومت کو اس سے کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمیں مشورے دیا کرتے تھے کہ آپ پارلیمان کے اندر آئیں پارلیمان کے اندر آ کے فیصلے کریں فیصلے سڑکوں کے اندر نہیں ہوتے. آج وہ کس منہ سے کس حیثیت سے جو ہے وہ سڑکوں پہ جانے کی بات کر رہے ہیں اور اگر وہ سڑکوں پہ جانا چاہتے ہیں تو جا کر وہ بھی اپنا جو ہے وہ شوق پورا کر لیں. ہم ان کو ویلکم کریں گے. آپ جائیں آپ جا کر عوام کے پاس بالکل جائیں لیکن عوام کے پاس ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہوتا ان کی کوئی کارکردگی ہوتی تو ان کو عام انتخابات کے اندر جو ہے وہ شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا. یہی وجہ ہے کہ عوام پہلے بھی ان سے دور ہوئی ہے آج بھی جو ہے یہ اپنی چوری بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو خاموشی تھی وہ بھی کوئی معنی خیز بڑی خاموشی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ بولنا بند کر دیا. جب شہباز شریف گرفتار نہیں ہوئے تھے تو شہباز شریف نواز شریف کی گرفتاری کے اوپر بہت کم بات کیا کرتے تھے. تو ان کے اپنے مسائل بھی موجود ہیں. جماعتوں کے اندر آپس کی قیادت کے موقف بھی نہیں ملتے. جس طرح اعتزاز حسن صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب جیل چلے جائیں جیل ان کے لیے نئی نہیں ہے تو بہت سارے ان کی اپنی جماعت کے اندر بھی لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جیل میں جائیں اور ان کی باری آئے تو ان کو اپنی صفوں کے اندر جو ہے وہ بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. ٹھیک ہے فاروق حبیب صاحب ویسے اس سے پہلے جب دھرنوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو وزیر اعظم صاحب تو خود آفر کر چکے ہیں کہ دیں آپ دھرنا ہم کھانا پرووائڈ کریں گے. تو کیا آپ جب سڑکوں پہ نکلنے کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کوئی آفر پی ٹی آئی کی جانب سے حکمراں جماعت کی جانب سے کی جائے گی؟ سوال کو لے کر آؤں گی آپ کی طرف. لیکن جو بات کریں عدنان صاحب فاروق حبیب صاحب کے بہت ساری ہمیں کہا کرتے تھے آفر کیا کرتے تھے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر آئیں اب سڑکوں پر نکلنے کی باتیں کر رہے ہیں لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو بہرحال پارلیمنٹ کے اندر ہی سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. اب وہ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کا معاملہ ہو یا پھر رضاکارانہ رقم واپسی سے متعلق نیب قانون میں ترمیم کی بات ہو قانون سازی کے لیے تو جناب حکومت اور اپوزیشن کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. عدنان صاحب آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا؟
نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا، کیونکہ اتنی بڑی جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے 7,500 پیجز کی اور 10 والیومز کی، جب اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی تو ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، ان کی پاپولیرٹی مزید گرے گی، اور جو سندھ کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور باشعور لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے جس بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوئی ہے، منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور یہ اور زیادہ ریئیکٹ کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ اب مل کر وہ چلیں گے، اور پارلیمنٹ میں وہ حکومت کے لیے قانون سازی کا کام جو ہے مزید مشکل بنائیں گے۔ اب انہوں نے بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے جنوبی پنجاب صوبے کا۔ پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ ہم بل لانا چاہتے ہیں، ہم اس کی حمایت کریں گے، آپ آئیے، آپ کا وعدہ تھا۔ ادھر شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم تو پرائیویٹ بل لائیں گے، بھاولپور کو بھی الگ صوبہ بنائے، جنوبی پنجاب کہیں 2 صوبے بنائے۔ اس پہ حکومت کے لیے اب مسئلہ ہوگا سیاسی طور پہ، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اگر تو یہ وعدہ پورا کرتے ہیں اور اپوزیشن تیار ہے آئینی ترمیم کے لیے تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اگر تو یہ وعدہ پورا کرتے ہیں تو جنوبی پنجاب میں تو تحریک انصاف کی حکومت بن جائے گی، باقی سارا پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہاں پر جو ہے نون لیگ کی اکثریت ہے، تو پھر وہاں پہ نون لیگ کی لاہور میں دوبارہ حکومت بن سکتی ہے۔ تو یہ بڑا ایک سیاسی طور پہ ایک اچھی چال ہے اپوزیشن کی طرف سے، اور پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے۔ اور اگر اس چال کو سمجھ کر کھیلنے کے لیے اب حکومت کیا کر رہی ہے، اس کا جواب فاروق صاحب آپ سے لے لیتی ہوں۔ مجھے بتائیے گا کیا کچھ سوچا جا رہا ہے کہ تعاون کریں گے آپ اپوزیشن کے ساتھ، اور جس طرح کے جو سرکمسٹانسز عدنان صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے اور اگر نہیں کرتے تو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کی حکومت تھی اس وقت بے شمار قراردادیں بھی پاس ہوئیں، بے شمار سطح کے اوپر جو ہے وہ آواز بھی بلند ہوتی رہی، لیکن انہوں نے کبھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نواز کی حکومت ہو۔ یہ اس کو صرف ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، صرف سنجیدگی کا مظاہرہ، جو وعدہ کیا اس کو پورا کرے گی۔ دیکھیں گزارش ہمارا تو اس چیز کے اوپر یقین ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں وہ بنائے جائیں تاکہ لوگوں کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکیں، اور جو ملک کے ایسے حصے جہاں جو پسماندہ رہ گئے ہیں، جہاں پر ترقی کے اوپر توجہ نہیں دی گئی، ان علاقوں کو بھی جو ہے وہ پسماندگی کو دور کیا جائے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی جو ہے ایک پسماندہ علاقہ جو کہ ساؤتھ پنجاب کی ایک تحصیل ہے وہاں سے بنایا تاکہ ساؤتھ پنجاب کو نمائندگی ملے۔ صوبے کے اندر وزیر خزانہ بھی وہاں سے موجود ہیں۔ ابھی موجودہ صورتحال کے اندر حکومت نے ایک ایڈمنسٹریٹیولی فیصلہ کیا کہ ہم وہاں پر ایک سیکریٹریٹ بنائیں گے تاکہ لوگوں کے روزمرہ کے معاملات بجائے لاہور آنے کے وہاں پر ملتان کے اندر حل ہو سکیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے آج اس عزم کا اظہار کیا ہے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہ آپ آئیں، ایک کمیٹی بنا لیتے ہیں، 2/3 اکثریت جو ہے وہ نیا صوبہ بنانے کے لیے درکار ہے۔ اپوزیشن اس کے اوپر اگر سنجیدہ ہے آ کے تعاون کریں، یہ بات نہ کریں کہ صوبہ بہاولپور کو بنا دیا جائے یا باقی جگہوں کا نہ بنایا جائے۔ جب صوبہ بنے گا تو پھر اکٹھا بنے گا اور سب کے لیے بنے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں کسی قسم کی نہ تو کوئی خطرہ ہے، نہ ہمیں کسی قسم کا اس سے کوئی تحفظات ہیں۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ کام نہ کیا جائے تاکہ وہاں کے لوگوں کی محرومیاں آگے بہت زیادہ ہیں، جن محرومیوں کو ہم دور کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، عملی اقدامات ہم نے لیے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ عملی طور کے اوپر جو یہ بہت بڑا مطالبہ، کافی درینہ مطالبہ ہے، اب اس مطالبے کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ہماری موجودہ حکومت کا وعدہ بھی ہے، یہ ہمیں سپورٹ فراہم کریں، ہم یقیناً بنائیں گے۔ ٹھیک ہے عدنان صاحب، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے فاروق حبیب صاحب بات کریں کہ کوئی خطرہ بھی نہیں ہے اور وعدہ بھی پورا کیا جائے گا؟ نہیں، خطرہ تو ہے۔ دیکھیے ان کے ہاتھ سے لاہور نکل جائے گا، شمالی پنجاب اور وسطی پنجاب جو ہے اس کو اگر ملا لیں تو یہاں نون لیگ کی واضح اکثریت ہے، بھاری اکثریت ہے، تو یہ یہاں پہ تو پھر نون لیگ کی حکومت بنے گی۔ جب پنجاب تقسیم ہوگا تو جنوبی پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت بنے گی، باقی پنجاب میں پھر نون لیگ کی حکومت بنے گی۔ اگر یہ اس کے لیے تیار ہے اور جمہوری رویہ یہی ہے کہ انہیں تیار ہونا چاہیے تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو ملک میں بہت سٹیبلٹی کا ماحول ہوگا۔ لیکن کیا تحریک انصاف یہ پسند کرے گی کہ لاہور اس کے ہاتھ سے نکل جائے اور آدھے سے زیادہ پنجاب اس کے ہاتھ سے نکل جائے؟ یہ ایک مشکل سیاسی سوال ہے، اور میرے خیال میں اس میں بہت ہی سیاسی طور پہ سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ اب اپوزیشن نے تحریک انصاف کو اس معاملے پہ خاصا ڈیفینسو کر دیا ہے، اور ان کے لیے مشکل صورتحال ہوگی اگر یہ ہوا۔ ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل کو دیکھنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اس کو دیکھ کر کچھ ایسا تاثر مل رہا ہے کہ شاید حکومت کی پالیسی ہے کہ مخالفین کو جیلوں میں ڈالو اور عوام کی جیب سے پیسہ نکالو۔ مہنگائی سے پریشان عوام کو ایک بار پھر میگا جھٹکا مل رہا ہے۔ تبدیلی سرکار نے بجلی کو مزید مہنگا کر دیا ہے۔ نیپرا نے بجلی 1 روپے 27 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دی ہے۔
बिजली सार्फिन पर 226 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। छोटा मोटा बोझ नहीं है ये। नेपरा ने तमाम कंपनियों के लिए यकसा नर्ख मुकर्रर करने की समरी हुकूमत को भेज दी है। नेपरा हुकाम कहते हैं कि नई कीमत 8 रुपए 68 पैसे से बढ़कर 9 रुपए 95 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की गई है। सार्फिन से यकसा टैरिफ 1 साल के लिए वसूल किया जाएगा। तो जनाब तैयार रहें और आदी हो जाएं, क्योंकि हुकूमत ने सख्त फैसलों की ठान ली है और आवाम को महंगाई के झटके मजीद मिलते रहेंगे। फरूख हबीब साहब, अपोजिशन हुकूमत है तो आवाम भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। बहरहाल अब बिजली भी महंगी कर दी गई है, मुखालिफिन को जेल में डालो, आवाम की जेब से पैसा निकालो, ये पॉलिसी है क्या हुकूमत की? देखिए, मैं नहीं ये समझता। अभी हमारी हुकूमत को बने 4 माह हुए हैं। देखिए, मामला ये है कि जो हमारा पावर सेक्टर है उसका सर्कुलर डेट 1200 अरब रुपया है और बड़ी तादाद के अंदर जो है वो गुज़िश्ता हुकूमत है वो सर्कुलर डेट छोड़ के गई है। लेकिन क्योंकि एक आवाम को भी बताने की ज़रूरत है, मैं आपके लिए आसान किए देता हूँ। नेपरा एक इदारा है जो बिजली के टैरिफ को, रेट्स को मुतय्यन करता है, लेकिन इसके ऊपर जो फैसला साजी है वो हुकूमत ने करनी है और यकीनन उन्होंने नेपरा जो है वो अपनी एक उसके मुताबिक रेट्स को मुतय्यन करता है ताकि खसारे को कम से कम किया जाए। लेकिन इसके ऊपर हुकूमत ने अभी कोई ऐसा फैसला नहीं किया। इसके ऊपर हम सोच विचार करेंगे और हमें इस चीज़ का एहसास है कि हम आवाम के ऊपर जो है वो कम से कम बोझ इस मामले के ऊपर डालना चाहते हैं और यकीनन जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब और जो हमारे वज़ीर तवानाई हैं वो इसके ऊपर फैसला बिल्कुल सोच समझ के करेंगे ताकि आवाम के ऊपर बोझ कम से कम जो है वो डाला जाए। आप कह रहे हैं कि कानून साजी करना हुकूमत का काम है, इसके ऊपर भी तो मुझे तो वो भी याद है जब इमरान खान साहब ने वादा किया था वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर आएंगे, बात सुना करेंगे, जवाब दिया करेंगे। इस पर भी तो उन्होंने यू टर्न नहीं ले लिया, क्योंकि वो चाहे पार्लियामेंट में बात करने की बात हो या फिर अवाम से राबते की बात हो, खान साहब अब तो बात नहीं करते हैं, अब तो नहीं दिखते हैं, अब तो जवाब भी नहीं देते हैं। नहीं, देखें, इमरान खान साहब तो जो है वो अवाम के दरमियान मौजूद हैं, अवाम की एक्सेस से मौजूद हैं। मुझे आप बताएं कि किस हुकूमत ने, गुजारिश सुन लेना, किस हुकूमत ने या किस वज़ीर आज़म ने डायरेक्ट अवाम को एक्सेस दी है। आज जो वज़ीर आज़म ने अपना जो शिकायत के लिए एक पोर्टल बनाया, एक ऐप बनाई, लोग डायरेक्टली उस ऐप के ऊपर किसी को कोई शिकायत होती है राब्ता करते हैं, लोगों के मसाइल भी हल हो रहे हैं और उसका पब्लिक फीडबैक भी मौजूद है। पब्लिक के दरमियान जो इवेंट्स हैं वहाँ भी वो जा रहे हैं, असेंबली में भी यकीनन वो वहाँ पर आएंगे और असेंबली को मानी खेज बनाना और एक्टिवेट करना ये हमारी तरजीहात का हिस्सा है। और आप देखेंगे कि नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उस सेशन के अंदर आएंगे और जो सवालात होंगे प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन आवर भी होगा और उसके ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर असेंबली की इफादियत को मजीद बढ़ाएंगे। देखें, हमने असेंबली के अंदर अब कायमा कमेटियां भी बन जाएंगी। इनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स का इशू था, उसके ऊपर हमने इनको कोई जो है वो उसके ऊपर इनको टफ टाइम नहीं दिया, चाहे वो धांधली के मुतालबे के कमीशन का मामला हो, कमीशन हमने बना दिया, खुले दिल से बनाया। हम तो इस पार्लियामान को मजबूत कर रहे हैं, इसका जो खोया हुआ मकाम था उसको रिस्टोर किया इस हुकूमत ने। और मैं समझता हूँ कि माजी के अंदर तो जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब तो ईद के चांद की तरह पार्लियामान के अंदर नजर आया। ये बताइए, इससे पहले क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद कहा कि सख्त फैसले करने पड़े, मुश्किल फैसले करने पड़े और आप जानते हैं अच्छे तरीके से इमरान खान साहब की बहरहाल एक मकबूलियत है अवाम में, तो उन्होंने तो तमाम अब तक के जितने फैसले किए हैं उसको कबूल किया है। वो कहते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ हैं, लेकिन अवाम कब तक कबूल करते रहेंगे? अब ये बिजली महंगी कर दी गई है, आपको लगता है ये अवामी मकबूलियत इसी तरह से आगे साथ बढ़ती रहेगी? कोई टाइम फ्रेम देंगे अवाम को कि कब तक ये सख्त फैसले बर्दाश्त करने पड़ेंगे? देखें, बात यह है कि जो मुल्क को इकानमी जो है मुल्क की, वो तो ICU के अंदर छोड़ के गए। 30,000 अरब रुपए का जो कर्जा है वो मुल्क के ऊपर पड़ा हुआ था, हमारा मुल्क बैंकरप्सी के नज़दीक पहुंचा हुआ था। और ये मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत की हिकमत अमली थी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की दुनिया के अंदर एक क्रेडिबिलिटी है कि सऊदी अरेबिया जी भी पाकिस्तान की इमदाद के लिए आगे आ गया, UAE भी आया, चाइना भी आगे आया, मलेशिया भी आगे आया, ये फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान है। और उस क्रेडिबिलिटी को प्राइम मिनिस्टर का जो है वो जो मैं समझता हूँ कि उसको ने बड़े भरपूर अंदाज से जो है उसको आगे बढ़ाया है। अब हमारे पास एक कुशन डेवलप हुआ है, यकीनन IMF के पास जाना पड़ेगा, वो हमारी एक मजबूरी है, लेकिन उन सख्त शरायत से हम अब बच जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, उन एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं, चाहे उसमें टेक्सटाइल सेक्टर है, उसमें हमारा लेदर का सेक्टर है, उसमें हमारा सर्जिकल का सेक्टर है, उसमें हमारा स्पोर्ट्स का सेक्टर है। इन तमाम सेक्टर्स के अंदर एक्सपोर्ट्स के ऊपर जीरो रेटेड जो हमारे ग्रुप्स हैं उनको
گیس کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے, بجلی کے اوپر سبسڈی دی جائے گی تاکہ ملک کی ایکسپورٹس بڑھیں, جو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا بالکل سر یہ دی جائے گی. آپ لوگوں کے حکومت سے پہلے تک بھی ہم یہی ساری باتیں سن چکے ہیں اور اسی بنیاد پر ہی آپ کو ووٹ پڑا ہے اور آج آپ حکومت میں ہیں, لیکن کب تک دی جائے گی, کب تک عوام کو ریلیف ملے گا, یہ ابھی سامنے نہیں آ رہا ہے. اور دوسری جانب, ایک جانب آپ لوگوں کی جانب سے سخت اور مشکل فیصلے, تو دوسری جانب اپوزیشن بھی اسی کا فائدہ اٹھا رہی ہے. اب ان کے پیچھے فوائد کچھ اور ہوں, لیکن پھر بھی وہ مہنگائی کو سامنے رکھ کر ہی اس کو ہی جواز بنا کر احتجاجی تحریک نکالنے کی بات کریے. بہت بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب, ساتھ موجود تھے آپ. ملتان سلطان کا بالآخر فیصلہ ہو گیا, اس پر بات کروں گی بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین جی. پروگرام کے آخر میں ایک تبدیلی کی بات کر لیتی ہوں, اور یہ تبدیلی کرکٹ کے میدان سے جڑی ہوئی ہے. پی ایس ایل کے چوتھے ایڈیشن کی تیاریاں تیز ترین ہوئیں تو ایک اہم ترین نام کرکٹ کے فارمیٹ سے جڑ گیا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین نے پاکستان سپر لیگ سیزن 4 کی چھٹی ٹیم خرید لی ہے. فروری میں ہونے والے یہ دلچسپ اور سنسنی خیز میچز کو دیکھنے کے لیے شائقین کرکٹ یقیناً ابھی سے بےتاب ہیں. تو جاتے جاتے اس ایونٹ کی خوبصورت یادیں آپ کو دکھا دیتی ہوں, اور کل آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال لانے کے بعد.